अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन पे जोर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला का बंदोबस्त करे। यकीनन ये ऐलान एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि एक तरफ अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान कैदियों का तबादला हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ तालिबान और हुकूमत के दरमियान ईद उल फ़ितर के मौके पे 3 दिन की जंग बंदी रही है। लेकिन साथ साथ अफ़गान तालिबान और जो दूसरे अफ़गान सोसाइटी के ग्रुप्स हैं या अफ़गान हुकूमत हैं, इनके दरमियान अभी मुज़ाकरात होना बाकी हैं, जिनको हम इंट्रा अफ़गान के डायलॉग के नाम से जानते हैं। 9/11 का जब वाक़या होता है तो उसके बाद अमरीकी फ़ौज और नेटो की फ़ौजें, जिसको हम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान आती हैं और यहाँ पे इंसर्जेंट्स और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी के बाद ये एहसास होता है कि इस मसले का हल फ़ौजी नहीं है, बल्कि सियासी और सफ़ारती मुज़ाकरात के ज़रिए से एक हल निकाला जा सकता है। तो इसलिए 2011 में इस्तांबुल पीस प्रोसेस का आगाज़ किया जाता है तुर्की के शहर से, जिसके तहत हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं। हार्ट ऑफ एशिया से मुराद अफ़गानिस्तान को लिया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक की शहरों में ये इजलास मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक बल्कि और भी अहम ममालिक शामिल थी, लेकिन बदकिस्मती से कि इसका कोई सच नतीजा सामने नहीं आया। इसके साथ फिर QCG यानी कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी अफ़गानिस्तान पे बनता है, जिसमें 4 ममालिक शामिल होते हैं: अमेरिका, चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इन 4 ममालिक की मीटिंग्स मुख्तलिफ़ ममालिक में होती हैं कि किस तरह हम अफ़गानिस्तान में एक पायदार अमन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये फ़ोरम भी किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचती। फिर बाद में अफ़गान तालिबान के लिए एक सियासी दफ्तर जो है उसको खोला जाता है कतर दोहा में, और इसी दफ्तर के ज़रिए से ये मौका फ़राहम किया जाता है अफ़गान तालिबान को कि वो बाहर दुनिया के साथ और ख़ासकर अमेरिका के साथ अपने राब्ते बढ़ाएं कि मुस्तक़बिल में किस तरह मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं और एक पायदार हल की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ख़ासकर पिछले अगर हम देखें कोई पौने 2 साल से यानी 2018 के मिड से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाता है इसी कतर दोहा से बराह रास्त अफ़गान तालिबान और अमरीकी क़यादत के दरमियान। इसके मुख्तलिफ़ अदवार होती हैं। ये बतदरीज जो हैं एक माहिदे तक पहुँचते हैं और यही माहिदा इसी साल यानी 29 फरवरी 2020 को कतर की दारुल हुकूमत दोहा में इस पे दस्तखत किए जाते हैं। अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान ये माहिदा होता है और इस माहिदे के थ्रू अफ़गान तालिबान को पाबंद किया जाता है कि वो अफ़गान सरज़मीन को किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अमरीका और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ ये सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। साथ साथ अफ़गान तालिबान जो हैं वो अमन का रास्ता इख्तियार करेंगे और किसी भी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अफ़गान तालिबान की तरफ से ये शर्त मनवाया गया कि अमरीका और जितनी भी गैर मुल्की फ़ौजें हैं वो एक ख़ास टाइम टेबल के मुताबिक अफ़गानिस्तान से निकलेंगी, जिसके लिए टाइम दिया गया मई 2021 यानी अभी 1 साल बाकी है। इसके बाद जो अगला फेज़ था वो यही इंट्रा अफ़गान डायलॉग का था कि ना सिर्फ अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान ये मुज़ाकरात होनी चाहिए, बल्कि साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो और ग्रुप्स हैं, जो और लीडर्स हैं, अफ़गान जो सोसाइटी हैं, इसके जो नुमाइंदे हैं, जो सियासी अकाबिरीन हैं, ये भी अफ़गान तालिबान के साथ मिल बैठ के मुज़ाकरात करें। तो ऑलरेडी 10 मार्च 2020 का दिन मुकर्रर किया गया था कि यूरोपीय मुल्क नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो में ये इंट्रा अफ़गान डायलॉग मुनक्किद होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कि ये मुनक्किद नहीं हो सके, क्योंकि 1 मार्च
2020 کو افغان حکومت نے اس معاہدے کو جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا اس کو مسترد کیا گیا، اس لیے کہ اس میں افغان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ افغان حکومت اس معاہدے میں باقاعدہ براہ راست شامل نہیں تھی، تو حکومت کو اس پہ خدشات تھے، اور ایک فارمولی کے تحت جو قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان وہ رک گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ افغان حکومت کے پاس کوئی 5000 تک طالبان موجود ہیں، جبکہ طالبان کے پاس کوئی 1000 تک افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تک 300 افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے رہا کیے جا چکے ہیں، جبکہ افغان حکومت کی طرف سے کوئی 1000 طالبان رہا ہو چکے ہیں۔ ابھی عید الفطر کے موقع پر جو 3 دن کی جنگ بندی رہی ہیں، اس کو نہ صرف افغان عوام، افغان قیادت، طالبان، اب افغانستان کی پڑوسی ممالک، بلکہ عالمی برادری اور امریکہ نے بھی خوش آمدید کہا، کیونکہ اس میں جو پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دن افغانستان میں کوئی 30 عام شہری یا تو قتل کیے جاتے ہیں اور یا پھر ان کو زخمی کیا جاتا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں کوئی سچ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان 3 دنوں کے بعد جو پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے، انگریزی اخبار ہیں ڈان، اس نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ بندی کے ختم ہونے کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے کارروائی کی گئی جنوبی افغانستان کے زابل صوبے میں، اور وہاں پہ 18 شدت پسندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حملہ کیا تھا افغان سیکورٹی فورسز کے کانوائے پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد پھر پرتشدد کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدھ کے دن یعنی 27 مئی کو جو ہیں افغان حکومت نے 1000 اور طالبان جو ہیں ان کو رہا کیا ہے، اور طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جمعرات یعنی 28 مئی کو اور 100 افغان حکومت کے قیدی جو ہیں رہا کریں گے۔ تو یہ ایک خوشائند اقدام ہے کہ دونوں جو ہیں وہ مثبت راستے کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، جو کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہیں۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پینٹاگون پہ زور دیا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا بندوبست کرے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر سکے انٹرا افغان ڈائلاگ کو، اور ایک طرف افغان طالبان پہ اپنا ایک دباؤ ڈالے، ایک اثر ڈالے، دوسری طرف افغان حکومت پہ کہ میں نے یہ اقدامات اٹھائیں کہ میں جلدی انخلاء چاہتا ہوں، تو اس لیے آپ لوگ بھی انٹرا افغان ڈائلاگ میں جلدی دکھائیں۔ دوسری جو وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہیں وہ قریب آنے والے ہیں، کیونکہ 3 نومبر 2020 کو یہ صدارتی انتخابات ہوں گے، جس میں موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی یہ انتخابات لڑ رہا ہیں۔ اس کو ایک ٹف ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ اس امریکی فوجیوں کے انخلاء کو افغانستان سے کیش کرانا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے مختلف رپورٹس کے مطابق کہ اس پہ دباؤ بھی ہیں امریکی عوام اور امریکی سوسائٹی کی طرف سے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء کرے۔ تو اس لیے انتخابی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور وجہ وہ یہی کووڈ-19 یا کرونا کرائسس ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے لیفٹیننٹ کرنل تھامس کیمبل ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ آلریڈی امریکی فوجوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے، اور یہ جو ہیں جس طرح وعدے کے مطابق اور معاہدے کے مطابق مڈ جولائی 2020 تک 12000 سے 8600 تک یہ تعداد لے کے آنی تھی، ہم آلریڈی ابھی یہ تعداد لے کے آئے ہیں کرونا کرائسس کی وجہ سے، کیونکہ وہ فوجی جو ایک خاص عمر کی حد تک پہنچ گئے تھے اور جو ولنریبل تھے، تو ان کو آلریڈی ڈپورٹ کیا گیا ہے، واپس بھیج دیا گیا ہے امریکہ۔
تو یہ بھی اس میں ایک خاص وجہ ہے۔ تو ان ممکن ہے، پاسبل ہیں مختلف رپورٹس کے مطابق، اندازوں کے مطابق، کہ جو مئی 2021 کا ٹائم فریم دیا گیا ہے امریکی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کا افغانستان سے، ان ممکن ہے کہ اس سے پہلے یہ عمل جو ہیں مکمل ہو جائیں۔ لیکن اس ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم افغانستان پہ کڑی نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم افغانستان میں ان پر تشدد کارروائیوں کو، مختلف اسٹریٹجیز کو اور افغانستان کے مستقبل کو جو حالات ہیں وہ ہم مانیٹر کرتے رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم مزید افغانستان میں پولیس فورس کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، اب افغان قوم جو ہیں انہوں نے خود یہ پولیسنگ کرنی ہے افغانستان کی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب امریکہ بہت زیادہ انوالومنٹ افغانستان میں نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں ان ساری باتوں کا دار و مدار جو ہیں بہت زیادہ انٹرا افغان ڈائلاگ پہ ہیں، کہ یہ مذاکرات نہ صرف افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان، بلکہ دوسری طرف افغان طالبان اور افغانستان کے جو دوسرے سیاسی رہنما ہیں ان کے درمیان جو ہیں کب شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی صدر اشرف غنی اور جو ڈاکٹر عبداللہ ہیں ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور ایک اچھا قدم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ریکنسیلیٹ ہو گئے ہیں۔ اور آلریڈی اشرف غنی نے جو ایک ٹیم بنائی تھی کہ وہ مذاکرات کرے گا افغان طالبان کے ساتھ، تو وہ افغان طالبان نے اس کو مسترد کیا تھا، اور ساتھ جو گل بدین حکمت یار ہیں، حامد کرزئی ہیں، عبدالرسول سیاف ہیں، اس کی پوزیشن اس حوالے سے کوئی کلیئر نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آیا اسی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی اور ٹیم کے انتظار میں ہے۔ تو یہ اب ایک ہائی ٹائم ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان آپس میں مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، ان کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ اس کو اور زیادہ تیز کرے، جو جنگ بندی ہے، سیز فائر ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائیں، کیونکہ افغان معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی معاہدے کو، اسی ایک سیز فائر کو ایکسٹینشن دی جائیں، اور ساتھ ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ جتنی بھی رہنما ہیں، خواہ وہ مذہبی ہیں، خواہ وہ جو ایتھنک بیسس پہ ہیں، یا جو سیاسی رہنما ہیں، وہ کب آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور طالبان کے ساتھ جو ہیں مذاکرات کرتے ہیں، تو ان کا اثر جو ہے یقیناً امریکی فوجوں اور دوسری غیر ملکی فوجوں کے انخلاء پہ پڑے گا، اور کیا وہ اپنے جو مقرر شدہ اور ایک طے شدہ ٹائم فریم فارمولہ ہے مئی 2021 تک، اس سے پہلے پھر نکلیں گی کہ نہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ پاسبل ہیں کہ اگر یہ انٹرا افغان ڈائلاگ ایک اچھی طریقے سے اور پرامن طریقے سے جلدی سے ہو جائیں، تو پھر یہ انخلاء جلدی بھی پاسبل ہیں، جس کا اشارہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب دیا ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے، تاکہ آپ لوگ بر وقت میرے نئے ویڈیو اپلوڈ سے انفارمڈ رہیں، مطلع رہیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔